अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एतराज है। मैं हूं आदिल अब्बासी। गुज़िश्ता हफ्ता खासा हंगामी गुजरा। खेल के मैदान से अच्छी खबरें नहीं आई। पाकिस्तान के खिलाफ जो ज़ाहिर है एक माहौल बना हुआ है या बनाया गया है, उससे खेल भी मुतासर हुआ। अफगानिस्तान की सूरत हाल जो है वो पाकिस्तान के अलावा ज़ाहिर है दुनिया के और ममालिक पर भी उसके असरात हो रहे हैं, और उसका जो बराह रास्त इस वक्त पाकिस्तान को सामना करना पड़ रहा है वो शायद किसी और मुल्क को करना पड़ रहा हो। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान का जो खेल पाकिस्तान से गुज़िश्ता हफ्ते चला गया वापस कैसे आएगा, क्या हो रहा है उसके लिए, इस पर और दीगर अहम मामलात पर, हुकूमती मामलात पर, हुकूमती कारकर्दगी पर, ऑपोजिशन की सरगर्मियों पर, इन तमाम मामलात पर हम बात करेंगे। इंपॉर्टेंट इशूज़ हैं जिस पर हमने बात करने के लिए दरख्वास्त की जनाब वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब से, जिनसे आज कई इंपॉर्टेंट इशूज़ हैं जिस पर हमने डिस्कशन करनी है। शेख साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। शेख साहब, पहले आपकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम के जाने के बाद फवाद चौधरी साहब के साथ जो आपने दोनों ने मिलकर की है, अब तक जो कुछ डेवलपमेंट हमारे सामने आई है, वो ईमेल सारा कुछ जो आप लोगों ने हमें बताया है, न्यूजीलैंड वालों से कोई दोबारा राब्ता हुआ है कि आप बेवकूफ बन गए? नहीं, अब क्या राब्ता करना जी, हम आगे बढ़े हैं, आगे की तरफ देखें। और अब तो ये भी खबर लगी है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नाखुशी का इजहार किया है इंग्लैंड की टीम के ना आने के ऐलान पर। देखें, क्रिकेट हमारा शौक है, लोगों को पसंद है, गेम उनकी है, प्यार हमारा है, मोहब्बत हमारी है क्रिकेट के साथ। बाजोड़ से लेके, तोरखम से लेके और सराब गोट तक क्रिकेट खेली जा रही है, लेकिन हमने उनको इतनी सिक्योरिटी दी जितनी उनकी सारी फौज नहीं है, उससे भी बढ़कर सिक्योरिटी दी। विजिलेंस के 2 हेलीकॉप्टर दिए और 4 दिन प्रैक्टिस करवाई। और मेरा ख्याल है कि वो उन्होंने आखिरी रोज ये फैसला किया, गुड एनफ। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने उनकी रुखसती के भी पूरे नैन नखरे उठाए और उनको इज्जत और एहतराम से रुखसत किया। कोई बात नहीं। आपको एग्जैक्ट कितने बजे पता चला था कि ये जा रहे हैं? मुझे सुबह 10:30 11 बजे। और उसके बाद आप लोगों ने कोशिश करते रहे, मनाते रहे? उनको पूरे हाईएस्ट लेवल पर उनसे बातचीत की। उनका काम ग्राउंड भी खाली करा देते हैं। उन्होंने कहा नहीं, हमने खेलना नहीं। हमने कहा ठीक है, नहीं खेलना, ना खेलो, कोई डिमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है। और मायूसी कुफर है, नहीं हुआ नहीं हुआ जी, कोई ठीक। इंग्लैंड के वजीर आजम ने कह दिया कि वो भी नाखुश हैं। यहाँ पर जो ब्रिटिश हाई कमिश्नर है उन्होंने भी कहा कि हम अपने ट्रेवल। मेरी खुद बात हुई। देखिए, नाखुश होने का मतलब तो ये होता है कि टीम आती और लोगों का, देखें एक वक्त था दुनिया में, ज़िया-उल हक के टाइम इंडिया पाकिस्तान में भी क्रिकेट डिप्लोमेसी चली और फिर मुशर्रफ के दौर में भी चली और ये सब। अब क्रिकेट लोगों का, हम बतौर खेल खेल रहे थे, हमने एक जिम्मेदार मुल्क की हैसियत से ये साबित मैसेज देना चाहते थे कि हम पीसफुल कौम है और पुरअमन मुल्क हैं और ये क्रिकेट का मैच है। उन्होंने नहीं खेला, कोई बात। इंग्लैंड की वजीर आजम के बयान के बाद आपको लगता है कि कोई सिलसिला बन जाएगा? मेरा नहीं ख्याल। तो आप उस दिन भी कह रहे थे कि अब इंग्लैंड पे भी हम ज्यादा होपफुल नहीं है, ऑस्ट्रेलिया पे भी नहीं है, ये सारा होगा। अगर क्रिकेट बोर्ड है या और लोग हैं, मैं नहीं हूं। हाँ, आपने पहले दिन भी कहा था ये कि मुझे अब नहीं लगता, मुझसे ना पूछें कि अब वो कब आएंगे और उनको क्या देना है। मैं नहीं हूं। मैं तो अब देखिए ना, बड़ी तैयारी करनी पड़ती है, फोर्सेस को इकट्ठा करना पड़ता है। इतनी बड़ी फोर्स, 4000 रावलपिंडी, इस्लामाबाद की तो पुलिस ही थी, फौज को तो छोड़ देना, एफसी और रेंजर्स को छोड़ दें। सो बहुत सारे लोग निकलते हैं, बहुत सारी चिख होती है। सो जो हो गया सो हो गया, इस पे मट्टी डालें। अब आगे बात, मट्टी डाल दें। मट्टी डालो। आपके ख्याल में जो हमने केस बिल्ड किया था कि ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो रही है, और ये आपने कहा कि खुफिया दस्ताने पहने हुए हैं, देखिए मैं पार्लिमानी लफ्ज इस्तेमाल कर सकता हूं कि इसके पीछे दाल में काला जरूर है, और साजिश जरा बड़ा सख्त लफ्ज हो सकता है। पाकिस्तान के खिलाफ क्या कोई साजिश करेगा? हम दुनिया के अहम खित्ते में वाक़ हैं कि हमारी अहमियत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। क्रिकेट का मैच हो या ना हो, कोई बात। क्रिकेट से बाहर निकले, लेकिन क्रिकेट बहाल भी करनी है। इतना बाहर नहीं निकलना हमने कि रिलैक्स ही हो जाए, क्रिकेट बहाल ना हो। यहाँ नहीं। भारतीय वजीर आजम पे आ जाते हैं। आज पहले वो जो करनी है हमने बात, लेकिन वजीर आजम ने भी आज जनरल असेंबली से वर्चुअल स्पीच अपनी करनी है। मसला कश्मीर पर भारतीय जो जुल्म है उस पर बात वो करेंगे। अफगानिस्तान की सूरत हाल भी जो है वो ज़ेरे बहस आएगी या मौजू बनेगा। कितना इंपॉर्टेंट ये खिताब होगा, क्योंकि वज़ीर आज़म गए नहीं है जहाँ वर्चुअल खिताब कर रहे हैं।
دیکھیں ہم کوئی امریکن سے تعلقات ہم کل ملے ہیں وزیر خارجہ، امریکن وزیر خارجہ سے، ہم دنیا کے ساتھ بھی رہنا چاہتے ہیں، لیکن طالبان کو ہم کسی بحران میں یا کسی انسانی بحران میں، خوراک کے بحران میں، کو بھوک و افلاس کے بحران میں یہ بھی نہیں ہم دیکھنا چاہتے۔ طالبان ایک حقیقت ہے، لیکن دنیا کے ساتھ مل کر ہم اس حقیقت کو، اور طالبان نے دیکھیں نا ابھی کیا آج 27 تاریخ ہے، 31 تاریخ کو امریکن فورسز گئی ہیں، 27 دن میں اگر دنیا سمجھتی ہے کہ وہ اسکنڈینیویا بن جائے اور ناروے بن جائے اور بیلجیم بن جائے، اور یہ دے ول ٹیک دیئر ٹائم، اور مجھے پورا یقین ہے کہ جو دنیا کی ڈیمانڈ ہے کہ وہ مخلوط حکومت کی طرف جائیں، وہ بھی وہ جائیں گے۔ یہ آج میں پہلا بیان دے رہا ہوں، جائیں گے اس میں بھی وہ سوچیں گے، ان میں اب سوچنے کی صلاحیت ہے، وہ حالات کو سمجھتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ دنیا ان کو ریکگنائز کرے۔ یہ آپ اپنا اندازہ بتا رہے ہیں یا خبر بتا رہے با اندازہ اور خبر مکس ہیں؟ مکس ہو چکی ہے۔ اے اسکیئر از اکول ٹو اے پلس بی۔ تو یہ تو ایک اچھا سائن ہو۔ گزشتہ روز ترک صدر نے بھی خطاب کیا، انہوں نے بھی جو کشمیر کا تو خیر انہوں نے بڑا پاکستان کا موقف جو ہے اور یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشن کے اکارڈنگلی انہوں نے کہا اس کو حل ہونا چاہیے، لیکن افغانستان کے معاملے پہ انہوں نے کہا ابھی کچھ سگنلز ایسے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے ان کے بھی خود تحفظات ہیں۔ دیکھیں پختون وہاں ہیں 45%، یہ 50 لگا لیں، 45-50، وہاں تاجک بھی ہیں، وہاں ازبک بھی ہیں، وہاں ہزارہ بھی ہیں، انہوں نے لیے ہیں لوگ، لیکن تاجک وغیرہ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہمارے نامور لوگوں کو لیا جائے، اس پہ بھی کوئی طالبان سوچ رہے ہوں گے، مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں کیا نہیں کرتے۔ دیکھیں اب یہ سارا ملبہ پاکستان پہ ڈال دینا، پاکستان دیکھیں آپ نے 20 سال وہاں لڑائی لڑ لی، پچھلے 20 سال لگاؤ تو 40 سال لڑائی لڑ لی، دنیا کے مدر آف دی بام وہاں مار کے دیکھ لیا، بات پھر بات چیت پر ہی آئی، بات چیت سے یہ طالبان کی حکومت فارم ہوئی ہے، امریکن نے دستخط کیے ہیں، انہوں نے دستخط کیے ہیں، پاکستان تو کہیں جگہ دعا میں نہ ضمانتی ہے، نہ دستخط کنندہ ہے، نہ تصدیق کنندہ ہے۔ اب ہمارا کیونکہ پڑوس ہے، ہمارا پڑوس اگر کسی انتشار خلفشار اور لا لیسنس کا اور وہاں پرانا ماحول بنتا ہے تو ہم تو براہ راست اس سے افیکٹ ہوتے ہیں۔ سو ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ دنیا ان کے لیے بہتری سوچے، جو ان کے فنڈ منجمد کیے ہیں ان کو کھولیں، جو ان کی ایڈ بند کی ہے وہ کھولیں، اور انسانی بنیادوں پر سوچے، اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ طالبان بھی جو ہے وہ دنیا کے ساتھ چلنے کی ایک نئی سوچ رکھتے ہیں۔ اگر آپ ان کو بالکل ہی دیوار کے ساتھ لگا دیں گے تو پھر کیا ہوگا یہ اللہ کو پتہ ہے، وہ جیسے ماضی میں ہوا پھر وہی ہوگا۔ میں یہ نہیں کہتا، یہ اللہ کو پتہ ہے پھر کیا ہوگا۔ وزیر اعظم تاجکستان میں کہہ کے آئے کہ وہ اب رول اپنا پلے کرنے کو تیار ہیں، اور جو آل انکلوسیو گورنمنٹ کے لیے ہم کیا رول پلے کر سکتے ہیں، ہم کیسے اور کس حد تک وہ ہماری بات مان لیں گے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال آپ نے کیا۔ لیکن وہ لڑکے آئے ہیں، 20 سال کی لڑائی لڑ کے آئے ہیں، وہ کس حد تک وہ ہماری بات بنتے ہیں، ہمیں اتنا بھی پریشر نہیں ڈالنا چاہیے کہ وہ ہمیں کہیں ٹھیک ہے بھئی آپ جانے، آپ کا کام جانے، لیکن یہ بات چیت شروع کی گئی ہے کہ تاجک کو اور ازبک کو بھی ساتھ لیں آپ، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے اس میں کچھ دن لگے۔ مگر ایک مسئلہ ہے شیخ صاحب، یہ بات آپ کی درست ہے کہ وہ کس حد تک ہماری بات مانتے ہیں یا نہیں مانتے، یہ اپنی جگہ ایگزسٹ کرتی ہے، لیکن جب ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کو انگیج کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنا رول پلے کرنے کو تیار ہیں، اور افغان حکومت طالبان کی جو ہے وہ بھی ہم سے یہ ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ بطور پڑوسی ہم اپنا کردار ادا کریں، تو پھر ڈیفینیٹلی آپ کو کچھ ایک ہاتھ سے دینا پڑتا ہے، پھر ایک ہاتھ سے آپ لے سکتے ہیں۔ جو افغانستان کی جو آپ نے اکاؤنٹس فریز ہونے کی بات کی ہے، جو چیزیں اگر ریسٹور کرنی ہے، وہاں انفراسٹرکچر، وہاں سسٹم دوبارہ ان پلیس کرنا ہے، اس کے لیے آپ کو دنیا کی بات بھی ماننی پڑے گی، اور دنیا کو بھی آپ کی بات ٹھیک ہے کسی حد تک یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ وہ اپنے ایک سسٹم میں رہتے ہیں۔ ہم کہاں کریں؟ اب اتنا بڑا برین ڈرین، 1,22,000 امریکن لے گئے ہیں وہاں سے، 10, 15, 16 ہزار ہماری طرف سے نکل گئے ہیں ان کے۔ سو جو کام کرنے والے لوگ ہیں بنیادی طور پہ وہاں سے 2-3 لاکھ نکل جاتے ہیں، تو وہاں تو ٹائم لگے گا نا نئے نوجوانوں کو جگہ لیتے ہوئے۔ اور ہمارے خلاف جو ایک میڈیا فضا بنائی جا رہی ہے، بھئی ہمارا کیا ہے جی، افغانستان ایک انڈیپینڈنٹ ملک ہے، اور وہاں ہم چاہتے ہیں کہ دنیا ساری مل کے ان کے لیے ایک جو نئی سوچ آئی ہے اس کو سپورٹ کریں اور وہاں ترقی ہو۔
اور وہ ترقی اس طرح کی ہو کہ وہ سٹیبلٹی آئے اور وہ بہتری کی طرف گامزن ہو، تاکہ ساری دنیا میں ایک بہتری کی فضا جائے اور یہ سارا ریجن جو ہے یہ تجارتی ریجن بن جائے. لاسٹ کوسچن شارٹ، افغانستان کے ایشو پہ وزیر اعظم اگر کہتے ہیں میں کچھ کر سکتا ہوں تو وہ کیا چیز ہے جو پاکستان یا وزیر اعظم طالبان سے منوا سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ میں نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ بات جو انہوں نے تاجکستان میں کی ہے کہ، اور وہ ہمارا پہلے دن سے سٹینڈ ہے کہ ہم مخلوط حکومت کے حامی ہیں، کہ وہاں مخلوط حکومت وہ تو وہ بنے. بھی تیار ہے نا. اور بس یہی ہم کر سکتے ہیں کہ تاجک اور ازبک اور دوسرے ہزارہ یہ بھی لوگ ان کے ساتھ شامل ہو جائیں، اور وہ مان لیں گے ہماری بات. کوشش تو ہماری ہوگی، ماننا نہ ماننا تو بڑا. ٹھیک سر، چیئرمین نیب توسیع کی بات ہو رہی، ہونی چاہیے؟ ہو بھی جائے تو کوئی حرج نہیں. نئے لیڈر آف اپوزیشن سے مشاورت کرو گے تو وہ مانے. اس کے اپنے کیسز ہیں اور سیریس کیسز ہیں. تو وہ مان جائیں گے کس پہ؟ چیئرمین نیب کی نہیں مانیں گے، جائیں گے کورٹوں میں فیصلہ ہوگا اگر ان کو کنٹینیو کرانے کا فیصلہ ہوتا ہے. میں ابھی یہ نہیں کہہ رہا، آپ نے کہا یہ ہو سکتا ہے، میں نے کہا ہو سکتا ہے کہ وہ کنٹینیو کر سکتے ہیں. اس کے بعد وہ کورٹوں میں جائیں گے، پھر کورٹ فیصلہ کرے گی. اگر وہ نہیں یعنی ان سے نام لیں گے تو ظاہر ہے وہ تو ایسے نام دیں گے کہ جو گڈی گڈی ہو میچ اور یہ سارے کیسز سے نکل جائیں. وزیر اعظم کیا چاہتے ہیں؟ مجھے نہیں پتا سر. آپ کی بات ہوتی ہے شیخ صاحب، آپ سے بڑی کھلی گپ شپ لگاتے ہیں. یہ تو میں ویسے سنجیدہ سا انٹرویو کر رہا ہوں نا. میں دونوں طرف سوچا جا رہا ہے. دونوں طرف؟ دوسری طرف کون سی؟ ایک طرف تو ہمیں پتا ہے، دوسری طرف کہ نئی تبدیلی، یعنی اگر کسی نیا آدمی آنا، دونوں ایکسرسائزیں حکومت کے زیر غور ہیں. فروغ نسیم صاحب سگنل دیے جا رہے ہیں مسلسل. فروغ نسیم کی بات میں وزن ہے، وہ تو اس بات کا سگنل دے رہے ہیں کہ یہ کنٹینیو کریں گے. فروغ نسیم کا محکمہ ہے، میرا یہ محکمہ نہیں ہے. میں آپ سے توقع رکھتا ہوں کہ آپ میرے محکمے پہ آئیں. میں آپ کے محکمے پہ ہی رہوں گا، کوشش کروں گا، لیکن آپ کے محکمے پہ بھی بڑے سارے سوالات ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ وزیر اعظم کی خواہش ہے کہ یہ کنٹینیو کریں؟ میں یہ بہت مشکل سوال کر رہے ہیں. اگر مجھے پتا بھی ہو تو میں آپ کے ساتھ اس میڈیا پہ تو شیئر اتنا بولا تو نہیں ہوں. نہیں مجھے پتا ہے آپ بھولے نہیں ہیں، لیکن میں سوال آپ سے بالکل سمجھداری کا اس لیے کر رہا تھا کہ دیکھیں آپ کو سوال کرنے کا حق ہے، جواب نہ دینا یا نہ دینا یا دینا، آپ ویل لیفٹ کر رہے ہیں، چھوڑ رہے ہیں بال کو. اچھا چلیں ٹھیک. مجھے یہ بتائیں کہ وہ تو جائیں گے، اپوزیشن نے تو کہا ہے کہ ہم اپنا رد عمل دیں گے، جو بھی کر سکتے ہیں، کورٹ جانا پڑا جیسے جائیں گے وہ کریں گے، سب کریں گے. نیب اپنے مطلوبہ نتائج حاصل کر سکا ہے ان 3 سالوں؟ دیکھیں کم از کم بڑے بڑے ہاتھیوں کو انہوں نے زنجیر ڈالنے کی تو کوشش کی ہے. بڑے بڑے چوروں، کرپٹ، ڈسانس، لگش اور لوٹ مار کرنے والے لوگوں کو انہوں نے ٹرائل میں تو ڈالا. ان کے خلاف کون کیس کرتا تھا؟ یہ تو میرا مطلب ہے بے تاج بادشاہ تھے. آگے کورٹوں میں مسئلہ، لیکن یہ جو 2 سال آ رہے ہیں یہ مجھے یقین ہے کہ اس میں فیصلے ہو جائیں گے. نیب پچھلے 3 سال کیوں نہیں ہو سکے؟ بس ڈیلیئنگ ٹیکٹس، ہر کوئی ایسے ہی کرتا ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. میں کونسلر تھا، میرے خلاف ایک آدمی نے کیس کیا ہائی کورٹ میں، اور وہ چلتا چلتا وہ جس نے کیس کیا وہ بھی مر گیا، لیکن وہ کیس وہیں ہے ابھی تک وہاں آواز لگتی ہے. شیخ رشید ولد شیخ احمد مرحوم، بے شک 6 مہینے میں لگے، بے شک 20-30 سال ہو گئے. اب میں منسٹر ہوں، یہ کونسلر کا کیس ہے، ابھی تک وہاں پڑا ہے. شیخ صاحب تحریک انصاف کا احتساب کا جو نعرہ تھا، دیکھیں یہی فرق تھا نا پی ٹی آئی پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این میں. پہلے پیپلز پارٹی پی ایم ایل این لڑتے تھے ایک دوسرے سے، اس کے بعد اس پارٹی کی جو بنیاد تھی وہ یہ تھی کہ ہم دونوں کا احتساب کر لیں گے، اور ملک کو اصل میں کرپشن نے نقصان پہنچایا ہے. وہ احتساب کا نعرہ لگا کہ جو پی ٹی آئی تھی وہ اکاؤنٹیبلٹی کے ذریعے کس حد تک پورا ہوا؟ دیکھیں عمران خان نے کوشش تو بہت کی، لیکن لوگوں کی توقعات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. وہ توقعات پوری نہیں ہوئی. لوگ تو بڑے مچھندروں کو اور بڑے ڈاکوؤں کو جیلوں میں دیکھنا چاہتے ہیں. اب لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ یہ پتہ نہیں کیوں ملک سے باہر بھاگ گیا نواز شریف صاحب. میں جیل میں بھی اے سی لگا ہوا ہے، جیل میں بھی اٹینڈنٹ ہے، ان کو موبائل فون بھی مل جاتے ہیں. لیکن اس کے لیے ہمت چاہیے. اس کے لیے لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپنے وطن میں مرتا ہے، اپنے وطن میں جیتا ہے اور اپنے وطن میں پیدا ہوتا ہے، اور بہادر ہوتا ہے، بزدل نہیں ہوتا. اور ویسے بھی مسلمان کو بہادر ہونا چاہیے. میں اس کو مسلمانوں کی اعلیٰ کوالٹی میں نہیں دیکھتا جو بزدلی کا اور مفاد پرستی کا اور دوڑ لگا دے جائے. میدان میں کھڑا ہونا چاہیے اور مسلمان کا ایمان ہونا چاہیے.
کہ زندگی اور موت اس کے پاس ہے، عزت اور ذلت اس کے پاس ہے، ترقی اور تنزلی اس کے خان پاس ہے۔ صاحب کو غصہ ہے کہ یہ کسی بھی بڑے ہاں، آدمی یہ پر تو وہ سوچتا ہے کہ یہ غلطی ہو گئی ہے، یہ تو وہ سوچتا ہے، کیا غلطی ہوگی؟ اس کو باہر جانے دیا جائے، بڑی غلطی ہو گئی، سوچتا ہے، کرتا ہے، یہ شیئر بھی کرتا ہے۔ اور اس کے بعد جو لوگ بڑے بڑے کیسز چلے، چاہے وہ مسلم لیگ نون کے ہوں، چاہے وہ پیپلز پارٹی کے ہوں، کسی پہ بھی بڑے بندے پہ ثابت نہیں ہو سکا ابھی تک کچھ۔ ابھی تک ٹرائل ہی نہیں شروع ہوا صحیح طریقے سے۔ شہباز شریف کا کیس سیریس ہے، وہ اسی لیے نکل رہا تھا لیکن نہیں جانے دیا اس کو، پھر اس نے اپلیکیشن بھی نہیں دی ہماری انٹیریئر منسٹری کو ای سی ایل سے نکالنے کی، سو اس کا مطلب ہے یہی ہے اب وہ اگلے الیکشن تک۔ بٹ شیخ صاحب ریفارمز بھی نہیں ہوئی اور احتساب بھی اس طریقے کا نہیں ہو سکا، تو اور پھر مہنگائی ہے، خود حکومتی وزراء مانتے ہیں کہ نیب کی وجہ سے کئی بڑے فیصلے ہم نہیں کر سکے، خود دیکھیں یہ تو مہنگائی۔ بہانے ہیں، دیکھیں میں میری اللہ کے فضل سے 15ویں منسٹری ہے، کوئی کام رکا نہیں، بیوروکریسی کرتی ہے ایسے کام۔ فار ایگزامپل میں ریلوے میں نئی ساری کوچز لانا چاہتا تھا، ٹھیک ہے، نئی سب ٹینڈر، پیسے بھی تھے ہمارے پاس کئی سالوں سے پڑے ہوئے، 3 ٹینڈر کیے، 3 دفعہ، تینوں دفعہ سنگل ٹینڈر آیا، پیپرا کو بھیجا، اس نے تینوں دفعہ ریجیکٹ کر دیا۔ اب میں یہ کہوں کیونکہ وہ پیپرا رولز بڑے سخت تھے، نہیں بس ٹھیک ہے، میں نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے، میں اگر یہ کہیں کہ نیب سے ڈر گیا، نہیں سنگل ٹینڈر تھا، انہوں نے کہا 3 ٹینڈر ہونے چاہیے تھے، نہیں آئے 3 ٹینڈر۔ آگے کیسے چلیں گے پھر؟ میں نے تو جتنے سیکٹریوں کے ساتھ کام کیا، اگر آپ غلط کام نہیں کہتے تو وہ نہیں کرتے، اگر آپ اپنی خواہش کریں، آپ کی اپنی خواہش کہیں شامل ہو تو پھر وہ فائل کو گما دیتے۔ میرے تو کوئی کام نہیں رکے جی، نہ ریلوے میں، صرف 1 ٹینڈر رکا ہے، وہ بھی تینوں دفعہ سنگل ٹینڈر تھا، بس میں نے قوم کے سامنے، اور مجھے اس بات کا دکھ ہے، میں کر دینا چاہتا تھا، مجھے بیوروکریسی نے کہا جی کہ پھنسیں گے آپ بھی اور ہم بھی، پھر میں نے کہا ٹھیک ہے جانے دو۔ تو آپ مانتے ہیں کہ کئی منسٹرز جو یہ شکایت کر رہے ہیں، اگر غلط کام نہ ہو تو بیوروکریسی نہ نہیں کہتی؟ نارمل کام ہو تو ٹھیک ہے، کیوں بیوروکریسی؟ دیکھیں غلط کام ہو ہی نہیں سکتا جب سیکٹری اور منسٹر اکٹھے نہ ہوں۔ اگر سیکٹری اور منسٹر اکٹھے ہیں، میں کہوں کہ بھی میں اور سیکٹری الگ الگ سوچ کے ساتھ ایک کام کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک، یہ الیکشن کمیشن کے ساتھ کیا کیا آپ لوگوں نے؟ میں نے تو نہیں کیا، میں نے تو اس کی تعریف کا ہی خط لکھا تھا، فیصلہ یہ ہو گیا کہ مشینی الیکشن ہو تو اس پہ وہ مان نہیں رہے، تو یہ پھڈا پڑ گیا۔ یہ آپ اپنے کچھ وزیروں کو سمجھاتے نہیں ہیں؟ کیونکہ میرا پہلے بھی آپ سے جب انٹرویو ہوا اس وقت بھی ہماری بات ہوئی تو الیکشن کمیشن کے اوپر سلسلہ کچھ چلا، کیونکہ اس وقت اپوزیشن الیکشن کمیشن کے خلاف تھی، وہ آپ نے پھر بتایا انٹرویو کے بیچ میں بھی، آپ نے کہا کہ یہ غلط جگہ جا رہے ہیں، ان کو وہاں نہیں جانا چاہیے۔ اب حکومت بھی پیچھے پڑ گئی ہے، الیکشن میرا خیال ہے کمیشن اب کی ایک کریڈیبلٹی کمیٹی کیا؟ بن گئی ہے، کمیٹی بن گئی ہے، وہ آپس میں بھی پھڑ گئے ہیں، فضل الرحمان اور نون لیگ اس کمیٹی میں شامل ہے، کیونکہ نون لیگ کی سب سے بڑی خواہش ہے، اس کا خیال ہے کہ پتہ نہیں وہ کون سا کرشمہ کر دے گی۔ اب دیکھیں 52 جلسوں کا انہوں نے پروگرام دیا، اس کا مطلب ہے الیکشن کی ڈیٹ تک کا دیا، ٹھیک ہے، لمبی لائن ہے، وہ ریلائز کر چکے ہیں کہ اب الیکشن کی طرف جائیں گے، کیونکہ اب کسی نے کوئی یہ پھڈا کیا اور اسلام آباد مارچ کیا تو افغانستان کے حالات کے بعد اس ملک میں اسٹیبل رہنا بڑا ضروری ہے اگلے الیکشن کے لیے۔ کچھ بھی ہو سکتا۔ آف کورس اگر ملک ہی اسٹیبل نہ ہوا تو بھٹو، ذوالفقار علی بھٹو نے خود ایک دن مجھے کہا، میں 77 میں حل کے نشان کا بہت بڑا اسپیکر تھا، تو ملے ایمبیسی کے فنکشن میں، تو اس نے کہا شیخ انتخاب جو ہے نا ملک کی بنیادیں ہلا دیتے ہیں، اور میں اپنی جوانی میں اتنا پاپولر کبھی نہیں تھا جب میں حل کے نشان پہ پاپولر تھا، کیونکہ ہر جگہ جلسے کی زمانہ سمجھا جاتا تھا کہ شیخ رشید آئے اور خطاب کرے، اور میں نے بھی پورے نخرے جہازوں پہ جاتا تھا، پرائیویٹ چارٹر پہ، کیونکہ ممبرز تھے 4 جگہ میں لڑ رہا تھا، میں اس وقت صوبے کی سیاست کرنا چاہتا تھا۔ جب وہ بائیکاٹ ہو گیا تو پھر میں نے کہا نہیں، اب صوبے کی زندگی میں سیاست نہیں کرنی، مرکز کی سیاست کرنی، پھر میں نے صوبوں کی سیاست میں کبھی حصہ نہیں لیا۔ بھٹو صاحب نے کہا کہ انتخابات جو ہیں یہ اس کا جملہ دہرا رہا ہوں، بنیادیں ہلا دیتے ہیں ملک کی، شیخ رشید انتخابات ملک کی بنیادیں ہلا دیتے ہیں۔ دیکھیں اب کیا ہوا، پیوٹن کا کل پرسوں الیکشن ہوا، ٹرمپ کا دیکھیں، ٹرمپ کے 4 بندے کے 3 مر گئے اس دن الیکشن والے نتیجے والے دن ہی، آج بھی نہیں وہ مان رہا الیکشن کو۔ سو دنیا میں الیکشن جو ہے، آپ کسی جگہ بھی چلے جائیں، دیکھو نا اب تو ایسے نکل آتا جی کہ فلانے ملک نے فلانی جگہ پیسے لگا دیے، جیسے فلانے ملک نے فلانے ملک میں پیسہ لگا دیا۔ سو جمہوریت بھی جو ہے وہ ایک سرمایہ داروں کا اور
دولت کا، دھن کا علامتی نشان بن چکی ہے دنیا میں. غریب آدمی کو کون ووٹ دیتا ہے جی؟ ٹکٹ بھی کوئی نہیں دیتا پارٹی. ہم نے ایک کو کشمیر کے الیکشن پہ رکشے ڈرائیور کو ہم نے تو ہمیشہ ساتھ دیا. لوگوں نے پیسوں کے ساتھ گئے، ہم بڑی مشکل سے جیتے تھوڑے سے ووٹوں سے، ورنہ اپنے حلقے میں ہی ہماری کٹ لگ جانی تھی. تو آپ نے کیا جادو استعمال کیا؟ کچھ بھی نہیں، تھوڑا بہت شرم لحاظ اب کرتے ہیں لوگ، میرا مطلب ہے علاقے میں، ورنہ تو پیسہ کھلا چلتا ہے الیکشن، بہت کھلا چلتا ہے. اب تو پیسہ ہی الیکشن کا نام ہے. یہ الیکشن کمیشن اب کیسے؟ تو ایسے ہے کہ جس کے 10-20 ووٹ ہیں تو کہتے ہیں جی گل کرو نا تسی تے پھر پکڑا ہی نہیں دینا، ہونی کر لو، مکا لو ساڑھے کام. مہنگائی ہو گئی نا اس وجہ سے لوگ مہنگائی فیصلہ جگہ پہ کر لیتے ہیں. اس کو پتا بھی ہے ممبر نے کون سا پھر پکڑائی دینا. لیکن نا موسٹلی جو دیہاتوں میں لڑتے ہیں کانسٹیچوئنسی جہاں برادری ہو، علیحدہ بات ہے کہ یہ رائی ہے، یہ گجر ہے، یہ راجپوت ہے، یہ میلسی ہے، یہ کھچی اس میں تو ہے، ساری چوہان. زندگی نقصان اٹھانے کو تیار رہتے ہیں برادری کے چکر میں. بڑے چودھری کی پگ جڑی ہے نا وہ قائم رہنی چاہیے، پاویں ستیہ ناس ہو جائے 5 سال. صحیح ہے. شیخ صاحب یہ بتائیں کہ الیکشن کمیشن کہاں کھڑا ہے؟ الیکشن کمیشن کو سب سے پہلے اپوزیشن نے کرٹیسائز کیا اور بڑا خطرناک قسم کا کیا فارن فنڈنگ کے معاملے پہ. ادھر آپ لوگوں کی باری آئی، آپ کے وزراء نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ سیاست کر لیں یا استعفیٰ دیں یا باہر آئیں، اور ہم تو میں الیکشن اپنے کمیشن کسی وزیر کے خلاف بیان نہیں دوں گا. آگے چل تو الیکشن کمیشن کے خلاف دے دیں. نہیں، اس کے خلاف بھی میں چاہتا ہوں، میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں کہ ایک تو یہ 70-80 لاکھ جو اوورسیز ووٹ ہیں یہ پاکستان کی صحیح قوت ہیں اور پاکستان کی اکانومی کو چلا یہ کریں. ٹھیک، الیکشن کمیشن چلے آپ کسی وزیر کے خلاف بیان نہ دیں، لیکن الیکشن کمیشن کے خلاف یہ ٹون استعمال کرنی چاہیے تھی، یہ انداز اپنانا چاہیے. وہی بات ہوگی نا، بات تو پھر اندر سے ادھر سے نہیں پکڑتے تو ادھر سے پکڑتا تو کہانی ہے. تو میں وزیروں کا نام تو نہیں لے رہا، مجھے وزیر داخلہ پہ آئے آپ، میں نہ کسی کی وزارت میں مداخلت کرتا ہوں. سر آپ نے میاں صاحب کا جو ہے ویکسینیشن کروا دیا آپ لوگوں نے باقاعدہ، ان کی رجسٹریشن میں آپ کی وزارت داخلہ میں آتا ہوں. نہیں، ہاں آ جائیں. نادرا سے اس کا کوئی تعلق نہیں. یہ ہیلتھ منسٹری صوبہ اور مرکز جو فیڈ کرتے ہیں وہ ہوتا ہے. نادرا کا اس ویکسینیشن سے کوئی تعلق. ہاں، کوئی بیٹھا سوچ تو رہا ہوگا کہ یہ کیسے آ گیا. نہیں کوئی نہیں. نادرا میں بھی کسی نے اتنی رش لگی ہوئی ہے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ، کیونکہ 30 نمبر سے اور لگنے لگی ہے پابندی، تو پھر ان کے لیے بڑے مسئلے ہیں. 30 نمبر سے سفر کے لیے اور دوسری جگہوں پر ان پہ پابندیاں لگنے جا رہی ہیں. تو اتنی رش ہے نادرا پہ، اتنی رش کن پر پابندی لگنے جا رہی تھی 30 ستمبر سے؟ جو ویکسینیشن جنہوں نے نہیں کی. اچھا، جو ویکسینیٹڈ نہیں ہے ان کے لیے تو اس لیے رش لگا ہوا ہے. تو نواز شریف نامی شناختی کارڈ پہلے بھی جعلی کرتے رہتے تھے، اب بھی ان کے نام پہ کسی نے کر دیا تھا. بٹ اس دفعہ خود تو نہیں ہے نا، وہ آپ کی حکومت کے دنوں میں. نہیں، ہماری نادرا کے طور پر میں اس کو ڈیفینڈ کرتا ہوں نادرا کا، ورنہ میں اس وقت برخچے اڑا چکا ہوتا نادرا کے. انہوں نے کہا ایسے ہی آئے ہیں بس. نہیں، وہ مشین دیکھیں نا، آپ کا کاؤنٹ لاکھوں نام اس میں چلے جاتے ہیں. وہاں سے خیر ایکشن ہو گیا وہاں پہ. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو توشہ خانہ والا معاملہ ہے، ماضی میں بھی یہ ہوتا رہا، حکمران نہیں بتاتے تھے، یہ کیا مطلب ہمارے یہاں کیوں یہ پتہ نہیں یہ کیوں کیس ایسے ہی. میں اگلے انٹرویو میں آپ کو میں اس کا پوچھ کے، کیونکہ کیا ہے شیخ صاحب آج تو اب ہر بال ویل لیفٹ کر رہے ہیں. نہیں، ہر بال آپ تیاری اتنی کر کے ہیں. میں تو بغیر تیاری کے گپ شپ کر رہا ہوں. ویسے مجھے نہیں اس کا پتا کہ توشہ خانے کی کیا بتانا چاہیے ویسے ہمارے حکمرانوں کو. میرا خیال ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے اس میں. یہاں لیں گے ایک بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کچھ مزید ایشوز پر بات کریں گے. جی ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد صاحب. ہم ان سے بات کر رہے ہیں. سر کینٹونمنٹ کے انتخابات پہ آ جاتے ہیں. یہ جو اس وقت رزلٹ آیا ہے اس سے اپوزیشن کو ایک آکسیجن تو ملی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں ہم ایک جگہ صرف تھوڑا سا لوگ نیوٹرل ہوئے ہیں تو ہمارا نتیجہ دیکھیں کیا نکلا ہے. اور لوکل باڈیز کے انتخابات اس الیکشن کو ذہن میں رکھ کر کرائے جا سکتے ہیں؟ کیوں نہیں کرائے جا سکتے؟ کرانے چاہیے، کیونکہ اس کے بعد تو دیکھیں نا یہی سال ہے، 5ویں سال تو اگر آپ کوئی ترقیاتی کام بھی کرائیں تو لوگ نہیں مانتے جی. کہتے ہیں اب پھنسا نا، ووٹ لینے آیا، پہلے تو ہاتھ ہی نہیں ملاتا تھا. دیکھیں لوگوں کے، ہمارے پاس یہ سال ہے اپنی پروگرس دینے کے لیے، ہمیں اپنی پرفارمنس دینے کے لیے یہی سال. دیکھیں نا 6,31,000 ووٹ ہے، دوسرے کے ملائیں تو 10 لاکھ ووٹ بن جاتے ہیں. میں نے جو ملکہ میرے وارڈ ہیں، میں تینوں ہی وارڈوں میں سیاست کرتا ہوں، 61، 62 اور 63.
سر جی آپ کو 1 سال لگ جاتا ہے. ابھی آج ایک جنازہ ہے, میں نہیں جاؤں گا آج, تو الیکشن کے دنوں میں وہ کہیں گے میری اپنی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے, تھریٹس ہیں مجھے, تو وہ کہیں گے جی ہونا آ گئے ہو. میں ایک 88 کے الیکشن میں ایک بندے میرے بڑے سپورٹر سے کالج تھے, میں نے ووٹ کے لیے ان کا شیخ صاحب اس دفعہ نہیں دینا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا آپ وزیر بن گئے تھے, ہمارا باپ تو ایک ہی دفعہ مرنا تھا نا, ہم نے بنی چوک پہ روکے رکھا کہ شیخ صاحب آ رہے ہیں, ہماری تو بڑی بےزتی ہو گئی. تو میں نے کہا یار ٹھیک ہے بےزتی ہوگی تو اب کیا ہے. بندے دیکھیں ہمارے شہری ووٹوں کی صورتحال اور ہے, دیہاتی برادریوں کی صورتحال اور ہے. سو ہمارا ووٹ جو ہے وہ ترقیاتی کاموں سے بھی متاثر نہیں ہوتا. ہمارا ووٹ جو ایک فضا اور ہوا کا نام ہے, اگر آپ کی چل گئی تو چل گئی, نہیں چلی تو آپ آؤٹ ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیولپمنٹ کام نہیں آتے. دیکھیں ہم نے بڑے کام لائک ایجوکیشن 2 یونیورسٹیاں بنائی ہیں. کل بھی میں لاہور گیا تھا, وقار النساء کا بھی اناؤنس کر دیں. ایک نالا لئی ہمارا رہ گیا ہاسپٹل کا, آپ کے انٹرویو کے بعد فیصل کو سوچ رہا ہوں پکڑوں, نہیں تو کل اس کے گھر جاؤں. ہم یہ نہیں جاتے سیوریج اور نلی نلکا اور یہ, کل پھر ٹوٹ جاتے ہیں, پھر آبادی اتنی ہے. ویو اگلے سال تک یعنی 8-9 مہینوں کی میں بات کر رہا ہوں, اگلے مہنگائی 9 تو نہیں, ابھی تو نہیں, میں اگلے سال سے مراد 8-10 مہینوں کی بات کر رہا ہوں. اگر مہنگائی اسی طرح رہی, اور کیونکہ اب ہم وزیروں سے ویسے ریکارڈ پہ یا آف دی ریکارڈ بھی بات کریں تو وہ یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ واقعی مہنگائی, اگر نہیں کہیں گے تو لوگ کہیں گے بکواس کر رہا ہے, دوسری بات ایک جھوٹ بول رہا ہے. لیکن میرے پاس یہ اطلاعات ہیں کہ اس مہنگائی کے خلاف اس میں 1-1.5 مہینے میں کام ہونے جا رہا ہے. سبسڈیز دیں گے تو وہ تو وہی پرانا والا, پھر کیا کریں اور کیا کریں. سب نیا ریفارم. دیکھیں نا, جو تیل کی قیمت $40 تھی وہ 70 ہو گئی, 72-74 ہو گئی. اتنی بڑی صورتحال ہے کہ 3 چیزیں لوگوں کو چاہیے, آٹا, چینی اور گھی. اور گھی دنیا میں آڈیبل آئل مہنگا ہو گیا. گندم کی ہماری فصل بہت اچھی ہوئی لیکن دنیا میں اس کی پرائس, اور اب افغانستان کا مسئلہ بھی آپ دیکھیں نا, اس کی گندم چینی بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے اور گھی ذہن میں رکھنا چاہیے, ہم سے ہی پوری ہوگی کہ ادھر سے ہی, اور ان کا خیال بھی رکھنا چاہیے. میں تو اس بات کا حامی ہوں. سو ہمارے لیے کافی مسائل ہیں, اور یہ 5-6 مہینے مسائلوں کے ہیں. مارچ تک آپ کہہ لیں, یا نومبر دسمبر سے مارچ تک آپ دیکھ لیں. میں یہی سوال تھا میرا کہ اگلے 8-10 مہینے جو ہیں وہ اگلے جو 2 سال بچتے ہیں اس کا فیصلہ کر دیں. 6 مہینے فیصلہ کر دیں کہ ویو کیا چلیں. صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک. اب شیخ صاحب ذرا افغانستان کی صورتحال پر میں 1-2 چیزیں اور ہیں جو آپ سے دوبارہ پوچھنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ یہ جو ٹی ٹی پی والا بیان تھا شاہ محمود قریشی صاحب کا, آپ اگری کرتے ہیں اس بیان سے کہ ہم دیکھیں شاہ محمود صاحب کے, دیکھیں وہاں کیا صورتحال ہے. وہاں ٹی ٹی پی ہے, وہاں داعش ہے, وہاں القاعدہ کے بھی فٹ پرنٹ ہیں. یہ سارا نورستان, کنڑ اور نگہار اور یہ سارا علاقہ. اور ٹی ٹی پی کے بارے میں حکومت کیا فیصلہ کرتی ہے یہ شاہ محمود صاحب نے بیان تو دیا ہے, لیکن میں ایز اے انٹیریئر منسٹر یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی کوئی چیز فائنل نہیں ہے. میں ان کی بات کو رد نہیں کرتا, ان کا احترام کرتا ہوں. فارن منسٹر ہیں, وہ اتنے بڑے فلور پہ انہوں نے یہ بات کہی ہے. میں آج بھی آپ کے پاس 2 میٹنگ سے ہو کے آ رہا ہوں انٹرویو دینے کے لیے. تو ایسی کوئی ڈسکشن ہے؟ نہیں, ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہے. ہم دیکھیں نا وہاں بھی ڈسکشن ٹی ہے, ٹی پی, فیصلہ نہیں کہہ رہا میں, ڈسکشن ہے کہیں. لیکن ہماری نظر ہے ٹی ٹی پی پہ نظر ہے, دوسرے ایکسٹریمسٹ گروپس پہ نظر ہے, دوسرے معاملات پر نظر ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ ہم نے کوئی فیصلہ کیا ہے تو ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہے. آپ کی ذاتی رائے کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں میری بات, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ ملوث ہیں کیسز میں, جن لوگوں نے دہشت گردی کے بچوں کے اسکولوں کو اڑایا ہے, جن لوگوں نے لوگوں کی جانیں لی ہیں, سو ان کے کیسز مختلف ہونے چاہیے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ دہشت گرد بھی, ایک تو وہ ہے جو ویسے چلے گئے, ایک وہ ہے جو یہاں ایکشن لے کے گئے. ہماری 86,000 لوگوں نے جانوں کی قربانیاں دی اور 1,00,000 لوگ ہمارے زخمی ہوئے. سو یہ کہنا کہ ابھی اس پہ آج دونوں میٹنگوں میں ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا. شاہ محمود صاحب سے معذرت کے ساتھ جو بھی فیصلہ ہوا وہی کریں گے, کیونکہ فارن کو وہ ڈیل کرتے ہیں. اور اس پہ بات بھی کوئی نہیں ہوتی ابھی تک.
ڈسکس کیے ہیں ساری چیزوں پہ، لیکن ابھی یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ اس کا کیا کرنا ہے. ٹھیک. افغانستان کے کانٹیکس میں ایک سوال اور آپ سے پوچھ لوں کہ یہ جو مہاجرین کے بحران والا مسئلہ، ابھی ظاہر آپ نے اس میں بات کی کہ ہمارے پہ بڑی ذمہ داری آ جائے گی ہر حوالے سے. یہ کرائسس جو ہے وہ کسی طریقے سے ہٹنا چاہیے. افغان مہاجرین کی ہماری کیا اسسمنٹ ہے کہ اگر وہ انفلکس آتا ہے ہم اسے کیسے ٹیکل کریں گے، کیا کریں گے ہم اس سارے معاملے؟ آج جمعہ سے پہلے کی میٹنگ کا کہتا ہوں یہ فیصلہ ہے کہ ہم کسی مہاجرین کو نہیں لیں گے. کوئی پلان نہیں ہے کہ ایک اور ان سے بات کریں گے جب افغانستان سٹیبل ہو جائے تو یہ 30 ملین کا بھی کوئی فیصلہ کریں جو ہمارے پاس ہیں، جو ہمارے پاس ہیں 3 ملین جو ہیں. اور ایز اے انٹیریئر منسٹر آپ کو کہنا چاہتا ہوں کوئی مہاجر کیمپ بھی نہیں ابھی بنایا ہم نے. سو نیئر فیوچر میں فی الحال ہمارا کوئی پلان نہیں ابھی ہے کوئی پلان کسی کو بھی اکوموڈیٹ اپ ٹو نو جب تک میں آپ کو انٹرویو دے رہا ہوں. حالانکہ وہ آئے تھے HRC کیا کہتے ہیں جو مہاجرین کے انٹرنیشنل آرگنائزیشن، وہ بڑے پریشان تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ کیا مسئلہ ہے آپ کا، آپ یہ انٹیریئر منسٹر بیان دے رہے ہیں. یہ 8-10 دن پہلے ان کے آئے تھے ہیڈ جو ہیں مہاجرین کے. میں نے کہا میں انٹیریئر منسٹر بیان دے رہا ہوں کہ ابھی تک نہ ہماری طرف کوئی مہاجر آیا ہے نہ ہماری طرف کوئی مہاجرین کیمپ بنا ہے، کیونکہ اب وہاں افغانوں کی اپنی حکومت ہے اور پہلے تو اور معاملات اور مسئلے تھے، لیکن ابھی تک ہمارا افغان مہاجرین کوئی ہماری طرف نہیں آیا. ٹھیک. یونائٹڈ نیشن کے معاملے پہ میں ذرا، کیونکہ انڈیا مودی کے خلاف ہوتا جا رہا ہے. اب دیکھیں انڈین میڈیا ظاہر ہے ان کا جو جنگوازم ہے، ان کا جو اگریشن ہے یا جو الٹرا نیشنلزم ہے ان کا، وہ ہمیں دکھتا ہے. وہ تو کابل میں ارنب گوسوامی 5واں فلور بھی بنا دیتے ہیں سرینا ہوٹل کا. حالانکہ میں وہاں خود بھی گیا ہوں سرینا ہوٹل میں افغانستان میں 2016 میں، تو ایسی کوئی بلڈنگ ایگزسٹ نہیں کرتی تھی. ہمارے کلیگ ارشد شریف صاحب بھی ہو گئے، میں نے کہا کوئی نئی کنسٹرکشن تو نہیں ہوگا؟ انہوں نے کہا نہیں بھائی ایسا کچھ نہیں. اور ظاہر ہے یہ تو سوشل میڈیا پہ سارا چل رہا ہے. وہ تو جو ان کا میڈیا پورٹرے کرتا ہے، لیکن ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ انڈین امریکنز نے پروٹیسٹ کیا ہے آؤٹ سائڈ وائٹ ہاؤس. انہوں نے کہا ہے کہ سیو انڈیا فرام فیشزم. مودی سرکار جو صرف انڈیا کو لے کے آئے، خود انڈیا کے اندر اور امریکہ کے اندر انہوں نے پروٹیسٹ کیا ہے. یہ ہم کس لیول پر جو ہے اس مسئلے کو اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ انڈیا ہماری چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا. دیکھیں انڈیا نے خود ہندو داد، دیکھیں BJP نے کسی مسلمان کو ٹکٹ نہیں دیا. ایک اویس صاحب جو ہیں وہ بھی اپنے طور پر پتہ نہیں کیسے اسمبلی پہنچے ہیں. کل بھی انہوں نے UP میں اور مظفر گڑھ اور اعظم نگر اور سہارنپور اس طرف لوگوں کو پکڑا ہے. مسلمان ایز اے مذہب کسی کو نقصان پہنچانے کا حامی نہیں ہے. اور جتنی بڑی زیادتی اس دور میں ہندوستان کے مسلمانوں سے ہوئی ہے، خواہ وہ کشمیر کا مسلمان ہو خواہ وہ UP کا مسلمان ہو، کہ ان کا جینا مشکل کر دیا گیا ہے، ان کو چوکوں میں مارا گیا ہے. اور جو الزام کسی پہ نہ لگے، آپ دیکھیں کووڈ میں مسلمانوں نے مسجدوں کو کھول دیا کہ جی آپ ان کو ہاسپٹل بنا لیں. کووڈ میں مسلمان کے خون کی ضرورت ہو تو چاہیے، لیکن مارنے کا وقت آئے تو وہ مسلمان کو مار رہے ہیں. اتنی بڑی مسلمانوں کی آبادی اور پاکستان جیسا ایٹامک سٹرونگ آرمی اور دنیا کی تاریخی فوج کا ملک، اور جو کچھ اس کانٹیننٹ میں، لیکن پاکستان اللہ کے فضل و کرم سے اتنی بڑی 86,000 لوگوں کی قربانیوں کے بعد ہم نے دہشت گردی پر قابو کیا ہے. یہ ہمارے عراق میں، لیبیا میں، یمن میں، سیریا میں ایسا نہیں ہو سکا. سو ہندوستان کا جو مسلمان ہے وہ جس قسم پرسی کی زندگی گزار رہا ہے، میرا خیال ہے ساری دنیا کے مسلمانوں کو اس پر بات کرنی چاہیے. ٹھیک. یہ آپ نے دیکھا ہوگا تقریباً $2 بلین کی جو ہے وہ ڈرگز پورٹ سے پکڑی گئی ہے، جو مودی کے بڑے خاص فائنینسر ہیں الیکشن کے اس پر. بلکہ یہ ایک بات کی جا رہی ہے کہ پرائم منسٹر شوڈ ریزائن امیڈیٹلی ایز ڈرگز ہیروئن ورتھ ₹21,000 crore is seized from the private port. وہ گوتم اڈانی، تو ان کا تو جو ایک ہمارے ہاں، میں اگین اس کو اپنے حالات سے اس لیے ریلیٹ کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں کی کوئی بھی چیز، مطلب ایک جعلی ای میل پہ ایک جعلی تھریڈ کے اوپر انہوں نے ہمارے ہاں یہاں کرکٹ کو افیکٹ کروا دیا اپنے ریسورسز سے، یا جو ان کا نیٹ ورک ہے ڈس انفو لیب کہہ لیں، یا ان کی جو لابیز ہیں وہاں پہ. اب کتنی بڑی ایک یہ ڈیولپمنٹ ہے کہ وہاں پر ان کا جو بڑا فائنینسر ہے مودی کا،
وہ $2 بلین اس کے پورٹ سے جو ہے وہ منشیات پکڑی جاتی ہیں. ہمیں اپنے یورپ میں، امریکہ میں دیکھیں نا، وہاں انڈینز بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اپنے ملک کا میڈیا میں دفاع کرتے ہیں اور اپنے ملک پر ایسی کوئی بات نہیں آنے دیتے. اور ہمارا گاڑی کا وہیل کپ چوری ہو جائے کسی کا تو وہ وہاں پہ ایکسٹریمزم کا الزام لگ جاتا ہے. اصل طاقت ہو گئی ہے جی اب میڈیا، اور ویسٹرن ورلڈ میں اور امریکہ میں جو ایک بیانیہ سا بنایا جا رہا ہے ہمارے خلاف، اور جو فضا بنائی جا رہی ہے، اس مودی کے خلاف وہاں نہیں کام کریں گے، کیونکہ ان کے سارے انٹرسٹ ملے ہوئے ہیں، ان کے انٹرسٹ ملے ہوئے ہیں. لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ مودی کی پالیسیوں کو جس طرح مسترد کیا جا رہا ہے، اس کا نتیجہ بھی عنقریب کسی رنگ میں بھی نکل سکتا ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کیونکہ جس طرح وہ ہندو دت کو کر رہا ہے، وہاں تو ووٹ ہی ہندوازم کا اور ہندو ریلیجن کا ہو گیا ہے. وہ جو ایک انڈیپینڈنٹ اور لبرل انڈیا تھا وہ تو دم توڑ چکا ہے. وہاں تو ہندو ایکسٹریمسٹ انڈیا جو ہے وہ وجود پا چکا ہے، کرسچن کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، سکھوں کے خلاف وہ لگے ہوئے ہیں. ٹھیک، ٹورڈز دی ویری اینڈ مجھے امریکہ کے معاملے پہ شیخ صاحب بتائیں کہ کیا امریکہ اور پاکستان کے حالات، ظاہر ایک ہماری پوزیشنز دونوں کی اس وقت بڑی سٹرونگ لے چکے ہیں، ہم ظاہر ہے اس بلاک میں ہم بہت ایکٹیو رول پلے کر رہے ہیں، اور امریکنز کی جو بہت ساری ریزرویشنز ہیں وہ ہمیں اندازہ ہے اس بات کا. کیا مستقبل قریب میں پاکستان امریکہ کے تعلقات بھی نارملائز ہوں گے؟ کیونکہ ہمیں اس طرح ابھی تک اگر ان کے جو خدشات ہیں امریکنز کے، تو وہ فارن منسٹرز اور فارن منسٹری اور ہماری گورنمنٹ وہ دور کرے گی. ہم امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم چین کو بھی نہیں چھوڑ سکتے جو ہمارا آزمودہ دوست ہے. لیکن امریکہ ایک سپر پاور ہے، ہم ان کو بھی چاہتے ہیں کہ وہ بھی ساتھ چلیں. اور ہم پہ کوئی اگر یہ کہے کہ ہم ون وے یا ادر وے کھیلنے جانا، نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اس افغان ایشو پہ بھی ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ امریکہ اور یہ سارے دوسرے ملک اس مسئلے کو مل کر حل کریں. اور پاکستان اس سلسلے میں امریکہ کو کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ وہ الگ تھلگ ہو کے اور افغانیز کو الگ کر دیا جائے. میں شیخ صاحب وہ اپنا ملبہ ہم پر ڈال رہے ہیں، ہم ان کی فوج میں جو لوگ سرو کر کے گئے وہ الزام لگا رہے ہیں کہ جی یہ وہ وار نہیں تھی، وہ ہم اس سے وہ اچیو نہیں کر سکے جو کرنا تھا. ان کی پبلک کا سینٹیمنٹ بڑا ڈفرینٹ ہے. لیکن میں یہ بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا پاکستان امریکہ کے ساتھ تعلقات میں کوئی آؤٹ آف دا باکس سولوشن بھی دیکھے گا؟ کیونکہ انڈین لابی جتنی سٹرونگ ہے ویسٹ میں اور پاکستان کے خلاف حالات بنا رہی ہے، تو کیا پاکستان بھی اس کے لیے پیرالل کوئی ارینجمنٹ کرے گا جو دنیا میں ہوتی ہے؟ دیکھیں، بائیڈن کو بہت بڑا اپنے ملک کے اندر بھی وہ بڑی تنقید کی نظر بنے ہوئے ہیں، یہی حال مودی کا بھی ہے. لیکن پاکستان جو ہے وہ دنیا کے ساتھ کھڑا ہوگا سمیت امریکہ اور چین اور روس کے. ہم کوئی ایسا، اور ہم اس کے تعلقات کو اگر ان کے کوئی ریزرویشن ہے تو وہ دور ہو جائیں گے. ہم خطے کے ایسی اہم جگہ پہ بیٹھے ہیں، ہمیں کوئی بائی پاس نہیں کر سکتا کوئی. میں کہتا ہوں پاکستان از لائک اے چرچل پوسٹ، نوبڈی کین کراس اس. جو بھی جائے گا، جدھر بھی جائے گا، وہ ہم سے ہاتھ پنجہ ملا کے جائے گا. اور ہم امریکہ سے بھی اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، چین کے ساتھ بھی اور روس کے ساتھ. تھینک یو ویری مچ شیخ رشید احمد صاحب، وفاقی وزیر داخلہ ہمارے ساتھ موجود ہے، آپ نے گفتگو کی. اب میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.